बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बड़ी अहम मौजू पे गुफ्तगू है, क्योंकि मसला तो इस वक्त मुज़ाकरात की बात जो है वो हो रही है। ये मुज़ाकरात कहाँ पहुँचे, इस वक्त तो अमेरिका को भी जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वापसी का इंतज़ार है कि उनका दौरा जो है वो कैसा रहा और वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। तो जहां अमेरिका इसका इंतज़ार कर रहा है, दुनिया इसको देख रही है। इस वक्त पाकिस्तान का किरदार तो दुनिया के अंदर जो है वो अमन के सफ़ीर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और इसमें यह भी आज आपको बताएंगे कि आपने मुख्तलिफ तारीखें सुनी होंगी कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो कोई कह रहा है 18, 19, 20, तो कब होने जा रहा है, 21 को ख़त्म हो रहा है, 18 को वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं। तो आया ये जो तारीखें दी जा रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं, और अब मामलात जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं और क्या आगे होने जा रहा है, इस सब पे आपको इस साथ बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। पहली बात तो ये है जी, जो ईरान अमेरिका के दरमियान जंग है वो ख़त्म नहीं हुई, उसमें वक्फा आया है, सीज़ फायर हुआ है और ये कोई मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, आर्जी जंग बंदी है। और उससे पहले इन्होंने जो मुज़ाकरात के अंदर मामलात हैं वो अपने तय करने हैं। तो इस वक्फे के दौरान जो आम सफारती सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ी से जारी हैं और इसके अंदर बिलखसूस जो पाकिस्तान है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हम देखते हैं कि एक तरफ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो ईरान में हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद जो है वो कतर पहुंच गए हैं। तो वो वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं और मामलात को कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह सफारती ज़राए से, अपने ताल्लुकात से इसको जो है मामले को हल कर लिया जाए। और अगर हम देखें कि फील्ड मार्शल जो हैं इस वक्त ईरान में है, और ईरान तो इस वक्त वो ख़ित्ता है जो इंतहाई जो हसास है, जंगी हालात के अंदर हैं। तो ऐसे वक्त पर जो उनका वहाँ पे दौरा है वो कोई गैर मामूली दौरा नहीं है। और जब सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें भी अब जो है वो वहाँ पर लगी हुई हैं कि वहाँ मुलाकात के अंदर से क्या नताइज निकलते हैं। फील्ड मार्शल का दौरा तो इब्तदाई दौर पे जो खबरें थी वो यही थी कि चंद घंटों का है, लेकिन वो तवील हो गया। लगता है उनके मुज़ाकरात जो हैं वो वहाँ की जो क़यादत है उसके साथ चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बाकर कालीबाफ हैं या अब्बास अराग़ची हैं उनके साथ उनकी कुछ तस्वीर भी जो हैं वो आई हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि असल मामलात जो हैं वहाँ पर वो पासदाराने इनकलाब जो है और जो वहाँ के हार्डलाइनर्स हैं वो देखते हैं, और हतमी फ़ैसला भी उस तरफ से ही होना है। तो उनके साथ भी मुलाकात की जो है वो कुछ इतलात हैं कि उनसे भी मुलाकात जो है वो की जा रही है, और जो इस वक्त संगीन सूरत हाल है उससे उनको आगाह किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो हतमी फ़ैसला होना है वो तो पासदाराने इनकलाब के जो कमांडर हैं अहमद वहीदी उनकी जानिब से किया जाएगा। तो ये मुलाकातें वहाँ पर भी जो हैं वो जारी हैं। अभी तक जो इतलात हैं उसके अंदर ये बात भी है कि अगर अभी अमन मुआहिदा नहीं हो सकता वो आ जाते हैं, और क्योंकि इतनी जल्दी के अंदर ये मामलात हैं तो कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए, और जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से मामलात असल में जो स्टेक पर हैं उसके लिए कोई टेक्निकल कमेटी बना दी जाए, उसके तरीक़ेकार को तय कर लिया जाए, उसके लिए वक्त ले लिया जाए, कोई आगे 2 हफ्ते, 1 महीना या 2 महीने का एक्सटेंड कर दी जाए जंगबंदी, और उसके दौरान जो है ये मामलात तय कर दिए जाएं। तब तक जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देता है, ताकि जो एक तो अमन कायम हो जाएगा ख़ित्ते के अंदर, जो माशी सरगर्मियाँ बंद हुई हैं वो दोबारा से चल पड़ेंगी, मामलात रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के जो हैं वो मस्बत इक़दाम कर लिए जाएं, और जो यूरेनियम है 440 किलोग्राम उसके हवाले से जो है वो टेक्निकल कमेटी बना के तो उसके साथ दोनों तरफ से बैठ जाए और मामलात को तय कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त असल मसला ये है कि
وقت کم ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ معاملات کو طے کر لیا جانا چاہیے. یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مذاکرات کی جو امیز ہے وہ ختم ہو جائے, الٹ دی جائے, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جنگی حالات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں, جنگ دوبارہ شروع ہو جائے تو معاملات کو دوبارہ جو ہے ڈیفیوز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ایران ہے وہ لچک دکھانے کو تیار ہیں, لیکن وہ سیکیورٹی جو ان کی ہے اور جو ان کی خود مختاری ہے اس کی جو ہے وہ گارنٹی مانگتا ہے کہ وہ گارنٹی دی جائے, اور ایسا نہ ہو کہ ان پر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے. ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ جو وہ اپنی تعمیریں نو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا وہ کم و بیش $270 ارب کا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں, منجمد ہیں, ان کو ریلیز کیا جائے. جو پابندیاں ایران کے اوپر ہیں وہ ختم کی جائیں, وہ اپنا تیل جو ہے وہ چین کے علاوہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ بیچ سکے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کی تو سعودی عرب میں ان کا بڑا اچھا دورہ رہا. اس کے بعد وہ جو قطر پہنچ گئے ہیں تو پہلے تو ان کی ایم بی ایس سے جو ہے محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. اب قطر کے جو امیر ہیں شیخ حمد ال ثانی ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے اندر دو طرفہ تعلقات, سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ان کا معاشی پیکیج ہے, یہ اطلاعات ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ $2 ارب جو ہے وہ آ گیا ہے, اور ہم نے یو اے ای کا 3.5 جو ہے $3.5 بلین دینا ہے, تو $2 بلین چلا جائے گا. $1.5 بلین سعودی عرب پھر دے رہا ہے, تو وہ اگلے ماہ تک تو ہم یو اے ای کے جو پیسے دینے ہیں وہ دے دیں گے. اور دوسری طرف قطر کی جانب سے بھی جو ہے وہ $2 ارب کی بات کی جا رہی ہے, تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ $2 ارب جو ہے وہ پاکستان آ جائے گا, جس سے پاکستان کے جو ذخائر ہیں, ایسٹس جو پڑے ہوئے ہیں, پیسے زر مبادلہ ذخائر, وہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا, اور معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہو جائے گا. جہاں پاکستان مستحکم ہو رہا ہے تو جو یہ میں بات کر رہا تھا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لبنان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو یہ جو مذاکرات ہوں گے تو اس میں وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے, اور اس تناظر میں اسے دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ لبنان میں مسلسل جو کارروائیاں ہیں جاری تھیں اور اسرائیل نے وہاں پر حملے کیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ تو شیطانی کھیل کھیلنے کا ماسٹر ہے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ ہو جائے. تو وہاں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ بھی یہ چاہتے ہیں, اور وہاں امن جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی بات چیت جو ہے کی جا رہی ہے کہ لبنان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ مذاکرات کے اندر ہو اور وہاں پر بھی جو ہے امن قائم کیا جائے. اگر اب ہم بات کریں امریکہ کے حوالے سے تو امریکہ کیا کھیل کھیلتا ہے, آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع جو ہیں پیٹ ہیگزٹ, اور ان کا کہنا ہے انہوں نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ ایران کی حکومت دانش مندی سے جو ہے وہ فیصلہ کرے, ورنہ امریکہ کے پاس دوبارہ جنگی کارروائیوں کی مکمل جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے. تو انہوں نے بھی ایران کو دھمکی دی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے اب وہ دانش مندانہ فیصلہ اسی کو سمجھتے ہیں جو امریکہ کہہ رہا ہے, ان کی بات کو مان لیا جائے تو وہ دانش مندانہ فیصلہ ہے. اگر وہ اپنی خود مختاری کی بات کریں, وہ اپنے سیکیورٹی کی بات کریں یا دیگر معاملات کے اوپر بات کریں تو یہ ان کو پسند نہیں ہے. جبکہ وائٹ ہاؤس کی دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین, انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے پیغام دیا ہے کہ پاکستان بہت زبردست ثالث رہا ہے, ہم ان کی دوستی اور کاوش کو جو ہے سراہتے ہیں, جس کی وجہ سے معاہدے کے قریب پہنچے ہیں, اور پاکستان اب بھی امریکہ اور ایران کے بیچ واحد ثالث ہے. تو اب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے اندر کوئی کردار ادا کرے, لیکن جو رابطہ کاری کا سلسلہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ امریکہ کی ایک پالیسی بھی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو کھیلنا ہوتا ہے
وہ اس وقت بھی ان کی یہ پالیسی ایسی نظر آ رہی ہے. ایک طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ان کی پریس سیکرٹری ہے انہوں نے کیا پیغام دیا, تو دوسری طرف جو ان کے وزیر دفاع ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف سراہا بھی جا رہا ہے, پاکستان کے کردار کو تو سراہ رہے ہیں لیکن مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف دھمکی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. تو اب یہ ایک طرف دھمکیاں ہوں یا سخت بیانات ہوں, تو اس میں اب سب سے عام سوال کیا ہے, کیا معاہدہ ہو جائے گا؟ تو موجودہ حالات کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کے قوی امکانات ہیں, لیکن حتمی نتیجہ سامنے آنے کے حوالے سے آنے والے چند دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو دورہ ہے وہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہاں کیا بات چیت ہوئی ہے, اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کی جا سکے گی. جہاں تک تاریخوں کی بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ 18 تاریخ کو ان کی واپسی ہے, تو 19 یا 20 تاریخ کو دوبارہ مذاکرات ہو جائیں گے. تو وزارت دفاع خارجہ ہے اس کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ابھی اس حوالے سے کہ دوسرا دور کب ہوگا کوئی حتمی تاریخ جو ہے وہ طے نہیں کی گئی, اس لیے اس طرح کی قیاس آرائیاں جو ہیں وہ نہ کی جائیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ 19 یا 20 کو ہو رہے ہیں, 21 کو ڈیڈ لائن ہے تو اس سے پہلے ہونے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم کی واپسی کے بعد ہی جو ہے وہ اس کی حتمی تاریخ طے کی جائے گی, اور اس کے اندر خاص طور پر جس طرح میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے بعد آتے ہیں تو وہاں کیا معاملات طے پائے ہیں, اسی طرح وزیر اعظم اپنا دورہ مکمل کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد ہی نوٹس ایکسچینج ہوں گے, اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ کیسے ہوگا. اور یہ جو مذاکرات کا اگر راؤنڈ ہوتا ہے اگلا, تو وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو پہلے وینیو تھا وہیں ہوگا, اسلام آباد کے اندر ہوگا. اور اگر کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوا اور کوئی لگے کہ آپ نے میدان جیت لیا ہے تو پھر تو امید ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے. نہیں تو جو پہلے وفد آیا تھا جے ڈی وینس اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے وہی آئیں گے, اور اسی طرح ایران کی جانب سے بھی وہی وفد آئے گا. اور اگر معاملات جس طرح میں نے کہا تو پھر ایرانی صدر اور امریکی صدر پاکستان آ سکتے ہیں. اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو اس سارے معاملے کے اندر جو پاکستان کا کردار جو ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ بڑا قابل تحسین رہا ہے. پاکستان اس عمل میں کامیاب ثالث جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. تو یہ صرف نہ خطے کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی بڑی پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ اب تک کی ہے. اور اگر وہ یہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر حالیہ تاریخ کے اندر یہ ایک سب سے بڑی سفارتکاری ہوگی, سب سے بڑا ثالثی کا کردار ہوگا جو پاکستان نے ادا کیا ہوگا. ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.